बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि अहम तरीन मालूमात के साथ। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद पहला वर्किंग डे था और पहले वर्किंग डे पे ही बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं और इन अच्छी खबरों की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अभी अंधेर नगरी नहीं है और ये जो जाली निज़ाम कायम किया गया है, इस जाली निज़ाम के खात्मे का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये कितना अरसा लेगा इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि अनाएं ईगोज बहुत ज़्यादा हैं और जब अनापरस्ती दरमियान में आ जाए और इंटरनल इनसिक्योरिटी आ जाए तो फिर ज़रा थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इस जाली निज़ाम को ख़त्म होना ही है। दो खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से कोई अच्छी खबर आ जाना ये मोजज़े से कम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मोजज़ा है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत हुई और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस नईम अफगान जो हैं उन पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच था और कमरा अदालत नंबर 1 था। सूरत हाल ये है कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील, इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तमाम तनाज़ात हैं, जिनके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 180 सीटों से कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली की, तो उन बाकी जो तनाज़ात हैं इस सारे इलेक्शन के, वो सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जाने हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो हर हाई कोर्ट से जज लिए जाते हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं और वो फिर इलेक्शन दरखास्तों की, जिनको इंतखाबी उज़रदारियां कहती हैं, इलेक्शन पिटीशंस की, उनकी समाअत करते हैं और 3 माह के अंदर अंदर फैसला करते हैं। तो उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बारे में सिंध पे कोई एतराज़ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पे कोई एतराज़ नहीं, इस्लामाबाद और पंजाब में एतराज़ है, बलूचिस्तान में भी कोई एतराज़ नहीं। अब इस्लामाबाद और पंजाब का सारा सबसे ज़्यादा जो फेक रिजल्ट है वो तैयार किया गया इस्लामाबाद में और पंजाब में, और इसीलिए पंजाब सरकार, जाली सरकार जो है वो इस कोशिश में है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो अपनी मर्जी के हों। हुकूमत भी यही चाहती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उनकी मर्जी के हों, यानी कि पिक किए जाएं, पिक एंड चूज, यानी कि अपनी पसंद के जजेस को। जब ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ये किया कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किसने किए? जनाब यूसुफ गिलानी साहब ने किए, कायम मुकाम सदर के तौर पे उन्होंने दस्तखत किए, ऑर्डिनेंस जारी किया और ऑर्डिनेंस जारी करके रिटायर्ड जजों पे मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की कोशिश की। ये ऑर्डिनेंस इस वक्त मौजूद है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने की कोशिश की। यही फड्डा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब के साथ हुआ है कि उनको भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है और वहां से हटाया जा रहा है कि अगर ये फॉर्म 45 और 47 का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने गया तो बिल्कुल काया पलट जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों सीटों पे कौमी असम्बली की नून लीग हारी हुई है, पीटीआई जीती हुई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इन मामला को देख रहे हैं बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल। उनके सामने लीगी उम्मीदवार तीनों पेश नहीं हुए और वो चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और उन्होंने कहा, जनाब माई बाप हमें बचाएं, आप भी जलील होंगे, हम भी जलील होंगे, अगर ये मामला खुल गया क्यों, हमारे पास तो कोई नहीं है रिकॉर्ड तो सारा आपने तो हमें फॉर्म 47 दे दिया, आपकी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अगर ये हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये तो जहांगीरी साहब ने तो 3 तारीख पे हमें नंगा कर देना है और आप भी मारे जाएंगे, लिहाजा उनका भी इन्होंने रोक दिया। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास गया मामला, उन्होंने दरमियान में फैसला किया, ना उनको कुछ दिया ना उनको कुछ दिया, दोनों को काम करने से रोक दिया और स्टेटस को कर दिया। अब ना जहांगीरी साहब कोई एक्ट कर रहे हैं और ना ही जो रिटायर्ड जज हैं शकूर पराचा साहब, जिनको अपॉइंट किया रातों रात, ना ही वो काम कर रहे हैं। ये इतना इस कदर संजीदा मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ी खबर आई है।
تو یہ ہے وہ معاملہ جو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس نعیم افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ریٹائرڈ ججز پہ ٹریبیونل بنانے تھے، ریٹائرڈ ججز پہ مشتمل ٹریبیونل بنانے تھے، لاہور ہائی کورٹ اس کو سٹے کر چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سٹے گرانٹ کر دیا ہے کہ یہ ریٹائرڈ ججز نہیں کام کریں گے، اور یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو نامینیٹ کیے ہیں وہی ججز الیکشن پٹیشن سنیں گے۔ ان کے خلاف الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ میں آیا، تو وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن نے ججز کی تعیناتی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ یہ اب وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے سکندر بشیر صاحب، وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو 14 فروری کو خط لکھا۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس ججز کے پینل کی لسٹ فراہم کی جائے، اور اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں لسٹ بھیجیں، ہم اپنی مرضی سے ججز لگائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن اسی روز کر دیا تھا۔ راولپنڈی بہاولپور ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن 26 اپریل کو کیا گیا۔ معزز کا لفظ استعمال کرنے پہ پھر وہ بعد میں وہ ایک ریلیونٹ ہے، وہ قاضی صاحب اپنے حسب معمول اپنا کوئی نہ کوئی کام کر دیتے ہیں، تو اس پہ پھر ہوا جی کہ آپ پارلیمان کے لیے معزز کا لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ سمجھ نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بات کیوں نہیں کی۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی جج سے ملاقات نہیں کر سکتے، ملاقات کرنے میں انا کی کوئی بات نہیں تھی، دونوں ہی آئینی ادارے ہیں۔ الیکشن کمیشن متنازع ہی کیوں ہوتا ہے، آپ لوگ الیکشن کروانے میں ناکام رہے۔ یہ آج بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہ آپ لوگ الیکشن کروانے میں ناکام رہے، بلکہ کہنا چاہیے تھا آپ لوگ صاف شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہے۔ یہ آج قاضی فائز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ نمبر 1 پہلی خبر تو یہ آئی ہے سپریم کورٹ سے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بہت کوشش کی الیکشن کمیشن نے کہ کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ آرڈر سسپینڈ کر دے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو روکا گیا ہے اور الیکشن ٹریبیونلز جو ریٹائرڈ ججز والے ہیں ان کو کام کرنے سے روکا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے ان کے مد مقابل وکیل، اور انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا اور انہوں نے آرگو کیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کی جو تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی، اور سپریم کورٹ نے بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئی آج چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، اور انہوں نے ایک لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ ریفر کر دیا ججز کمیٹی کو کہ اس پہ لارجر بینچ بننا چاہیے اور وہ اس معاملے کو دیکھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا جائے، یہ الیکشن کمیشن نے درخواست کی، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوگا تو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بامانی مشاورت کر سکیں گے۔ تو اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے اس کو اپوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹے ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے اور سٹے برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ سٹے ختم ہو اور ہم جلدی جلدی فارم 45 اور 47 کے فیصلے کریں، اور جو جعلی رزلٹ جاری کیے ہیں ان پہ مہر تصدیق ثبت کریں اور آگے بڑھا جائے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ممکنہ طور پر پیر کے روز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بطور جج سپریم کورٹ حلف لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیں اگر ہو سکتا ہے تو الیکشن ٹریبیونل کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت جو ہے وہ جناب آج اس طریقے سے ہوئی۔ جو حکم نامہ جاری کیا گیا وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حکم نامے میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 29 مئی کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پر اپیل دائر کی، اور سپریم کورٹ کے سامنے مرکزی استدعا یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کی تعیناتی کون کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ الجہاد کیس اور ریاض الحق کیس کی روشنی میں دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا ٹریبیونل سے متعلق فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو آرگومنٹ کیے وہ یہ تھے کہ 10 مئی 2023 تک صرف 2 ٹریبیونل کی تقرری کی گئی، یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب پورا پینل بھجوا چکے تھے کہ یہ ججز ہیں اور ان کو یہ الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ کام کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، اور وہ اس لیے نہیں مانا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ شہباز گورنمنٹ اور مریم گورنمنٹ، یہ تھی فارم 47 کی جعلی سرکار۔ تو سلمان اکرم راجہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی اور قانونی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے یہ دلائل تھے، اور انہوں نے کہا
کہ الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے جو جوڈیشل باڈی نہیں ہے اور جوڈیشل پاور خود استعمال نہیں کر سکتے. یہی بات ہے کہ آپ نے تو الیکشن کروائے ہیں، آپ کیسے اپنے ہی خلاف الزامات جس میں کہ آپ کو مجرم اور ملزم گردانا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کیسے اپنی پسند کے ججز لا سکتا ہے، کیسے اپنی پسند کے ٹریبیونل لا سکتا ہے، کیسے اپنی پسند سے فیصلے لے سکتا ہے. اس لیے سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئینی باڈی ہے لیکن جوڈیشل باڈی نہیں ہے، عدالتی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، جوڈیشل پاور وہ خود استعمال نہیں کر سکتی. اور سلمان اکرم رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے آئینی معاملے کی تشریح کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے. تو الیکشن کمیشن کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے تھی، نہ کہ براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کرتے. اب 2 باتیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، 2 باتیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے مانگی. نمبر 1 یہ مانگا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا سٹے ویکیٹ کر دیں تاکہ الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز جو لگائے گئے ہیں وہ اپنا کام شروع کر سکیں. اور دوسری جو انہوں نے استدعا مانگی کہ جی فوری آپ فیصلہ کریں. تو یہ دونوں درخواستیں ریجیکٹ ہو گئیں الیکشن کمیشن کی، اور سلمان اکرم رضا صاحب نے 2 درخواستیں کی اور دونوں ایکسیپٹ ہو گئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ سٹے ویکیٹ نہ کریں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو بڑے بینچ کے لیے ریفر کر دیں ججز کمیٹی کو. لہٰذا دونوں باتیں مان لی گئیں. اور سلمان اکرم رضا کے مطابق الیکشن کمیشن کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے تھی. یہ بھی بات درست ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے پہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آ گئے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جیسے ہی یہ معاملہ جائے گا تو وہ فوراً ہمیں ریلیف دیں گے. لیکن آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کام نہیں کیا، اور سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ آئینی تشریح کا ہے. فری کین کو ہم نوٹس جاری کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی اپیلیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کو بھجوائی جاتی ہیں. کمیٹی ٹریبیونل کے معاملے پر آئینی تشریح کے لیے جلد از جلد لارجر بینچ تشکیل دے گی، اور الیکشن کمیشن دیگر صوبوں کے ٹریبیونل سے متعلق نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع کروائے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے حکم امتناع کی استدعا مسترد کی جاتی ہے. لہذا یہ 2 اہم ترین ڈیولپمنٹس آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوئی ہیں، جس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو فارم 45 اور 47 ہے، یہ معاملہ تنازع جو ہے وہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا اتنی آسانی سے جیسا کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے. تو دونوں باتیں ہو گئی ہیں جی. ایک چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی زبان سے یہ بات نکلنا کہ الیکشن صاف شفاف نہیں تھے، الیکشن کمیشن نے الیکشن صحیح نہیں کروائے، اور دوسرا یہ آرڈر جو آیا ہے. ایک اور خبر ہے جی، اور وہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم ترین انہوں نے اہم ترین فیصلہ کیا ہے، اور وہ ہے سرگودا سے جج محمد عباس صاحب کو جو ہراساں کیا گیا، جو دھمکیاں دی گئیں، اس پہ انہوں نے حکم جاری کر دیا ہے. اور جج محمد عباس صاحب انسداد دہشتگردی جج، ان کا خط جو انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھا تھا، وہ خط انہوں نے سپریم کورٹ کے اس بینچ کو بھجوا دیا ہے جو کہ آلریڈی اس کیس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. ججوں کے دھمکیوں کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط، اس خط کے ساتھ اس خط کو بھی رکھ دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے، عدالت نے ڈی پی او سرگودا، آر او سی ٹی ڈی یعنی کہ سی ٹی ڈی کے آفیسر جو ہیں ان کو، اور ڈی ایس پی کو اور ایس ایچ او کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. اور آئی جی پولیس پنجاب نے رپورٹ میں پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی، وہ ان کو مہلت دے دی گئی، اور یہ آرڈر کر دیا گیا ہے. جبکہ عدالت نے سیکٹری دفاع سیکٹری داخلہ کو آئی جی پولیس پنجاب کی معاونت کرنے کی ہدایت کی ہے. تو یہ ایک بڑا حکم صادر ہوا ہے. یہ محفوظ فیصلہ تھا جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد صاحب نے سنا دیا، اور اگلی سماعت کے لیے بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو کہ 27 جون تک جو ہے اس کی سماعت ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.